like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। ज़ीस्त की दौड़ में शिरकत नहीं करने देते, ज़ीस्त की दौड़ में शिरकत नहीं करने देते, कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने देते, कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने देते, और हम कलंदर हैं अगर ज़िद पे उतर आएँ तो फिर बादशाहों को हुकूमत नहीं करने देते। शायर बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद हनीफ अफसर अजीज़ी के 4 मिसरे अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन मिल्लत इस्लामिया के लिए यकीनन आज ये शेर एक दावत फ़िक्र दे रहे हैं और इसी पैगाम को आज आम करने की ज़रूरत है। जैसा कि ये जानते हैं कि रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात हैं और ये सियासी अखाड़ा बन गया है, इस तरह सियासी बाजीगरों ने यहाँ भी अपनी सियासी बाजीगरी को चमकाने की कोशिश की है। हालांकि ये बिल्कुल खालिस अल्लाह की अमानत वाला इदारा था, एक इल्मी शख्सियत को मंजर पर आना चाहिए था। औकाफी मसाइल को हल करने का एक प्लानिंग जो अपने जहन में रखता है, ऐसे शख्स को इस ओहदे पर मुंतखब होना चाहिए था। देखा जा रहा है कि नित नए चेहरे मंजर पर आ रहे हैं और उन चेहरों में एक नुमाया चेहरा है जो अपने अंदर इल्मी काबिलियत भी रखता है और अपने पस पर्दा एक ऐसा ख़ानदानी शजरा भी रखता है जो मुल्क की मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज के जो सज्जादा नशीन रहे और केबीएन यूनिवर्सिटी के जो चांसलर रहे मोहतरम खुसरू हुसैनी साहब, आप उनके जानशीन हैं सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, जो यकीनन बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा, आप भी मैदान में हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि ऐसी इल्मी शख्सियत इस पोस्ट पर आए, इस ओहदे पर पहुँचे और औकाफी मसाइल को हल करने की जानिब इक़दाम करे। चलिए, इस इंतखाबी मौसम में एक मारूफ चेहरा, एक बड़ा चेहरा जो रियासत कर्नाटक की पहचान अपने अंदर रखता है, ऐसे मोतबर शख्सियत के साथ आज हमारी गुफ्तगू हो रही है। जानते हैं मुस्तकबिल के क्या मंसूबे बनाए जा सकते हैं, जानते हैं मोहतरम अली अल हुसैनी साहब से। सैयद अली साहब, इस्तकबाल है आपका। यकीनन बहुत खुशबख्ती है कि शहर बेंगलोर में आपकी आमद हुई है और लोग भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान ज़ाहिर कर रहे हैं। उम्मीद भी यही की जा रही है कि कोई इल्मी शख्सियत ऐसी जगहों पर आए। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, क्या मौजूदा चैलेंजेस हैं औकाफी मामला पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया अदा करता हूँ पहले आपका मेरे साथ बैठने के लिए। देखिए, मैं खुशामदीद भी कहता हूँ जो लोग चाहते हैं कि मैं औक़ाफ़ बोर्ड में आ जाऊँ, वक्फ बोर्ड में। मेरी भी यही कोशिश है। मेरे वालिद मोहतरम ने 2 बार वक्फ बोर्ड में मेंबरशिप की है और उनके थ्रू मैं बहुत सारे चैलेंजेस सुना हूँ और देखा हूँ, और चूँकि मैं ख़ुद एक मुंसलिक औक़ाफ़ी इदारे से हूँ तो ये हमारा रोज़ का मामला है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे उसको सुधारा जा सकता है, कैसे कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है। तो बेसिकली हम जब वक्फ की बात करते हैं तो एक बहुत ही बुरी नज़र से आज उसको देखा जा रहा है। या तो वक्फ से मुंसलिक लोग परेशान हैं, या तो मुतवल्लियान परेशान हैं, या वक्फ इदारे परेशान हैं, या वक्फ में एंक्रोचमेंट्स हैं, या वक्फ की जायदाद है, डेवलपमेंट नहीं है, इदारा उसी गरीबी की हालत में है। ये सालों से बोर्ड्स बनते हैं, सालों से लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। मेरे वालिद भी मोहतरम काफ़ी कोशिशें उसमें की हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं उसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो चैलेंज की तरफ? सबसे ज़्यादा जो मसला आज भी पेश आता है वो है वक्फ एनक्रोचमेंट्स का। चूँकि वक्फ के इतने बड़े बड़े ज़मीनें हैं वक्फ इदारों के जो कि वक्फ इदारे के कब्ज़े में नहीं हैं। बिल्कुल, वो या तो किसी ज़रिए से काबिज़ हो चुके हैं लोग, या फिर वो कुछ इलीगल तरीक़े से बेच चुके हैं। तो उसको हासिल करने का सही तरीक़ा अपनाना ज़रूरी है।
تو میرا منشا یہی تھا کہ کسی لیگل ٹیم کا ایک حصہ بننا چاہیے, ایک لیگل سیٹ اپ پراپر ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وقف ادارے کے اوپر ہی یہ مسئلہ چھوڑ دیں تو متولیان کی ہر کسی کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں, کورٹ کی فیس دیں, وکیلوں کو رکھیں, اچھے وکیلوں کو رکھیں جو اس کیس کو پراپر سٹڈی کر سکیں. اور یہ الزام یہ بھی ہے کہ بعض وکیلوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ اوقافی مقدمات کو ہاریں, جی اس طرح کا الزام بھی ایک طرف ہے ہمارے سامنے. بالکل, جہاں جیتنے والے معاملات ہیں جی. اوقافی وکلا میں بعضوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کم از کم وہ ہاریں جی. اور دوسروں کو اس کا برابر موقع ملتا ہے, اس طرح کے بھی الزامات. جی بالکل ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ آج کی تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقف میں روزانہ ایک نئی خبر چھپتی ہے. بالکل, یہ وقف کی روزانہ خبر چھپنا ہی ہم کو ایک الارمنگ سچویشن میں پہنچا دیتا ہے کہ ہم آج اس کا کام ہم کو کرنا ہے. بالکل. تو میرا ارادہ یہی ہے, میرے والد محترم نے مجھے ٹرین کیا اسی میں, اور میں نے کافی دنوں سے, کافی سالوں سے اس کو سٹڈی کیا ہے وقف کو, اور میں کوشش پوری کروں گا کہ اس کو اور سمجھوں. میں طالب علم ہوں اس کا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری کوششیں کچھ رہیں بورڈ میں آ کر, کیسے میں سدھار سکتا ہوں میرے اپنے طریقوں سے. اس کو ہم ساتھ مل کر جو بھی ممبرز ہوں گے, اگر میں جیتتا ہوں یہ الیکشن تو میں پوری کوشش کروں گا. متولی زمرے سے کم از کم 6 سے 7 کچھ نامینیشن ہوئے ہیں, آپ بھی اس میں ایک اہم دعوے دار ہیں, ورنہ اس سے قبل یہ اوقافی جو الیکشن انتخابات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. لیکن جس طرح کی شدت اس موقع پر نظر آ رہی ہے, سیاسی دباؤ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے, کسی نہ کسی ایک بڑے چہرے کے ساتھ, پشت پناہی کے ساتھ وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ بعضوں کے متعلق یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وقف کے متعلق انہیں یہ بھی CD کا بھی علم نہیں ہے. جی جی. تو اس سلسلے میں جو لوگوں کا رجحان ہے کہ جن کو اوقافی معاملات میں جان کر ہی ایسے لوگ میدان میں اتریں, تو اوقافی مسائل کیا آپ کے سامنے آئے ہیں جس پر؟ دیکھیے, آپ کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو یہ معاملہ خیر میں کسی کو جج کرنے لائق نہیں ہوں, اپنا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں لوگوں کی رائے یہ ہے, میں خود ایک بہت ہی گناہگار شخص ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, اور ہر طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس معاملات کو, کسی بھی معاملات میں سیکھوں, اور جو جاننے والے ہیں ان سے بہتر سیکھوں اور اپنے آپ کو بدلوں, تاکہ میں مسلمانوں کی خدمت کر سکوں. اور خالص اللہ کی امانت کا سوال ہی نہیں ہے. تو اوقاف ہی بڑی, یہ دیکھیے یہ دینی معاملات ہیں, اور دینی معاملات میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے. اور چونکہ یہ میں خود تھوڑا فیل کیا ہوں کہ سیاست کافی گرم آ رہی ہے, تو حالانکہ اس سے قبل اس طرح کے انتخابات ہوئے, کبھی اس طرح کی گرمی نظر نہیں آئی. یہ تھوڑا سا ووٹ بینک بھی بڑھ گیا ہے اس بار. تو جب میرے والد محترم 2014 میں الیکشن لڑے تھے, تو جب تقریباً صرف 330 ووٹ تھے, اب موجودہ تقریباً 1049 ووٹ ہیں. تو محنت بھی کرنا ہے, سب تک پہنچنا ہے, اور سب کو منانا بھی ہے, سب کو سمجھانا بھی ہے. تو میں امید وہی کرتا ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر کینڈیڈیٹ کو چنیں, تاکہ یہ سارے ان کے خود کے جو مسئلے مسائل جو متولیوں کے ہیں, وقف اداروں کے ہیں, وہ حل ہو جائیں. اگر منتخب ہو جاتے ہیں کیا منصوبہ رہے گا؟ منصوبہ یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بدلاؤ کی ضرورت ہے. بدلاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسٹرکٹلی سب سے پہلے ایکٹ کو پھر سے ریویو کریں, دیکھیں. گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ وقف امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے. وقف امینڈمنٹ کیوں لانا چاہتی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آخر ان کو کیا پڑی ہے کہ وقف امینڈمنٹ لائے؟ تو یہ کہیں ہمارے ہی کچھ خامیاں تو نہیں ہیں اس میں. تو اگر ہم چاہتے ہیں امینڈمنٹ ہو تو کس طرح سے ہو, اس پر کام ہو. تو میں خود بھی JPC میں اپنی 1-1.5 مہینے محنت کی ہیں ہم لوگوں نے, پھر سارے
انجمن سجادگان کے ساتھ ہم لوگوں نے جا کر جے پی سی میں داخل بھی کیا ہے. اس میں بہت سارے پوائنٹس میں ڈسکلوز ابھی نہیں کر سکتا چونکہ وہ جے پی سی میں جا چکا ہے, لیکن بدلاؤ کی ضرورت ہے. میں زیادہ کیا ایسے سلگتے موضوعات ہیں اس بل میں؟ دیکھیے بل میں سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر بل میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ سلگتے جو چیزیں سلگتے چیزیں یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر کچھ زمینوں پر کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے جی کہ یہ وقف نہیں ہے تو پھر وہ وقف سے ہٹ جائیں گے. تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہے, چونکہ پھر وقف جائیداد بچے گی نہیں. وقف ایکٹ بنا ہی ہے وقف کی تحفظ کے لیے. اگر وقف ایکٹ میں تبدیلی آ جائے اور وہ وقف کو باہر نکالنے کا آسان راستہ دے دے تو پھر وہ تحفظ کا ختم نہیں رہے گا. بہت آسان طریقہ. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر وقف بائی یوزر کا ہے, ویسے بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو مجھے یہی لگا کہ اگر آئیڈینٹیفیکیشن وقف میں ہو جائے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کلیکٹر یا ڈی سی جو بھی ہو وہ اگر اس کو پینڈنگ رکھ دے تو پھر وہ پینڈنگ ہی ہو جائے گا. تو اب یہ تو سالوں چلنے والی بات ہے. نامنیشن کے بعد ممکن ہے کہیں نہ کہیں ابال تو آیا ہے, آپ کا نام بھی اس میں شامل ہوا ہے, تو کیا لوگوں کا آؤٹ پٹ ہے؟ ماشاءاللہ سے لوگوں نے بہت ساروں نے مجھے ویلکم کیا ہے. جتنے لوگوں سے میری ملاقاتیں چل رہی ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. صرف بس چند ہی لوگوں سے کچھ شکایتیں میں نے سنی ہیں. بہرحال میں نے ان کو اشور کیا ہے کہ مجھ سے جو ہو پائے گا میں وہ کوشش کروں گا. شکایتیں وقف سے متعلق تھیں یا؟ شکایتیں وقف سے بھی متعلق تھیں. شکایتیں کیونکہ میں خود ایک بڑے آرگنائزیشن سے جڑا ہوں, یونیورسٹی سے جڑا ہوں, کیا آپ وقت دے پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال میرے سامنے کھڑا کیا گیا. میرا بھی سوال یہی ہے کہ میں وقت دے پاؤں گا, چونکہ الحمدللہ ہماری یونیورسٹی بھی اچھی سیٹ اپ ہے. درگاہ شریف کے معمول اپنی جگہ ہیں, وہ تو سب کے ہوتے ہی ہیں اپنی مصروفیت, لیکن وقف میں جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں وقت دوں, وہ سوچ کر ہی میں آیا ہوں. تو پھر بعد میں چنے جانے کے بعد وقت نہ دینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. نہیں, اکثر ایک جملہ ہمارے بزرگوں سے میں نے سنا کہ حقدار جگہ پر اگر اہل افراد نہیں پہنچیں گے تو وہاں نااہلوں کی حکومت رہے گی. تو نااہلوں سے شکوہ کرنے کی وجہ ایسے میدان میں اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو خاکے ہیں اپنی جگہ, لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ان دنوں جو اوقافی بل کے متعلق جس طرح کے تبصرے چل رہے ہیں, یہ 1000 باتیں ہماری طرف سے, 1000 شخصیات اپنی طرف سے منتخب ہو جائیں, جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ تمام منتخب ہونے کے باوجود بھی اگر بعد میں وہاں کی جو مرکزی بل منظور ہو جائے تو اس وقت کیا لائے عمل رہے گا ہمارا؟ ابھی سے تو کچھ تیاری ہونی چاہیے اس پر. دیکھیے تیاری تو ہم کو کرنی چاہیے, ہم کو ہر چیز کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. میں نے مشورہ یہ بھی دیا ہے, بہت ساروں نے شاید دیا ہوگا, کہ یہ ایک ایسے کمیٹیز کو تیار کرنا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کو. ہم ویلکم کرتے ہیں امینڈمنٹ کو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ پوائنٹس کیا ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ڈھالا جائے امینڈمنٹ میں. لیکن اگر بے دھڑک امینڈمنٹ پاس ہونے کا کچھ ہے تو پھر ہم کو ریٹیلیٹ بھی کرنا پڑے گا, اس میں اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. پھر جے پی سی کے جیسا معاملہ ہو جائے گا, پھر پینڈنگ ہو جائے گا. وہ سب سارے صورتوں کو اوائڈ کرتے ہوئے آخر جے پی سی کے ریکمنڈیشنز کے بعد اگر یہ لوگ مشاورتی اجلاس بلائیں گے تو ایک اسٹرانگ پرسنالٹیز جو وقف ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کر اس میں جو ہے مدعے کو ڈسکس کرنا ایٹ لینتھ کرنا پڑے گا. لیکن اس پر جس طرح کا ریاکشن ہونا چاہیے تھا, کیا آپ مطمئن ہیں اس ریاکشن سے؟ اسکینر کی حد تک جس طرح کا واویلا مچا, چونکہ وہ جے پی سی میں چلے گیا تو وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا معاملہ, اس وجہ سے کہ وہ ٹل گیا تھوڑے دن مہینوں تک. لیکن جس طرح کا ریاکشن ہونا چاہیے تھا, کم از کم عوامی سطح پر ایک ریاکشن ہونا چاہیے تھا. اب یہاں صرف اس بات پر مطمئن کر دیا گیا کہ آپ اسکین کرو اور اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑو لو, جس طرح کا ماحول بنایا گیا. یہ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ عوامی سطح پر وقف کیا ہے یہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا. بالکل. یہ لوگ اویئرنیس, ایک وقف اویئرنیس کا پروگرام ہونا چاہیے کہ وقف کو اسٹڈی کرنا چاہیے. امینڈمنٹ بعد میں ہے, ہم جانتے ہی نہیں پہلے وقف کیا ہے, وقف کے کیا کیا منشے ہوتے ہیں,
یہ ساری چیزوں کو جب تک اسٹڈی نہیں کیا جائے گا ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکیں گے. اور بالخصوص اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھیں, سیرت نبوی کے پس منظر میں اگر دیکھیں, مسجد نبوی کو مرکز بنا کر ہر معاملے کو حل کیا جاتا تھا. آج بھی ہمارے پاس بے شمار مساجد ہیں جسے مرکز بنا کر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں اس کا فقدان ہے جہاں ایسے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں پیچھے ہیں. کیا پیغام رہے گا آپ کا اس سلسلے میں؟ نہیں, یہ تو ہونا, یہ اوقافی معاملات کیا ہیں, الیکشن کا کیا رزلٹ آئے گا, کون منتخب ہوں گے, کیا, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن آخری درجہ اتنا تو ہوگا کہ ہم اپنی مسجد کو مرکز بنا کر ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بالکل اس سلسلے میں کیا؟ دیکھیے, پہلے اگر ہم اس کو دو طرح سے دیکھنا پڑے گا. مسجد بھی مرکز بن سکتی ہے اور خانقاہیں بھی مرکز بن سکتی ہیں. تو اگر آپ پچھلا ہسٹری تاریخ کھول کے دیکھیں گے تو ایک بڑا عرصہ گزرا ہے جب صوفیوں کی خانقاہیں مرکز ہوتی تھی اپنے اپنے علاقوں میں, تو وہیں پر بیٹھ کے پورے فصلے, مسجد اسی کا حصہ ہوتی تھی. تو مسجد کہیے یا خانقاہ کہیے یہ ایک ہی بات ہے, لیکن وہاں بیٹھ کر یہ فیصلے لینا ہم کو ضروری ہے چونکہ ہم جوڑ نہیں سکتے. یہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے. بالکل, ہمارے پاس جماعتیں بن گئی ہیں, جماعتوں میں سب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں لیکن ساتھ بھی نہیں ہیں, متحد بھی نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم ساتھ بیٹھیں, ساتھ اس مدعے پر ڈسکشن کیا جائے, سب کی بات سنی جائے, پھر ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں سارے غور و فکر کے لوگ ہوں اور اس کے بعد ایک مدعے پر بیٹھ کر اس پہ فیصلہ لیا جائے. یہ ہم جب تک نہیں کریں گے ہم ٹکڑوں میں ہی بٹے رہیں گے. تو بہرحال یہ قیمتی احساسات تھے جو واضح ہوئے, اور بالخصوص مساجد کو مرکز بنا کر کس طرح کام کیا جا سکتا ہے, خانقاہوں کو مرکز بنا کر کس طرح کام کیا جا سکتا ہے, اوقافی مسائل پر قابو پانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. کچھ ہی منٹوں میں کئی بے شمار باتیں ہمارے سامنے آئیں. دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سیاسی گڑھ بنا دیا گیا اوقافی الیکشن کے لیے بھی, تو اور بالخصوص متولی زمرے میں, حالانکہ ہمارے پاس کمی آج بھی ہے ایک ایم پی ہونے کی وجہ سے, حالانکہ 2 ایم پی منتخب ہونا چاہیے تھا, ہمارے پاس 1 ایم پی ہے, اسے بڑھوتری کے سلسلے میں, اس کے بڑھاوے کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی خاکہ نہیں ہے. اب مجبوراً اوقافی معاملات پر نمائندے کے طور پر صرف 1 ایم پی کو ہم لوگ اوقاف میں بھیج رہے ہیں, اور 2 متولیوں کے انتخاب کے سلسلے میں کئی نامینیشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا علمی چہرہ منظر پر آتا ہے, اور اوقافی مسائل پر قابو پانے کے لیے, اوقافی مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اپنائے جاتے ہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.